अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज बरदारियां, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ अनश्वर सीनियर कॉलमीगार तजियाकार अदरीस नाज़ साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुस्लिम लीग नून के कल के जलसे लग नहीं रहा कि मुस्लिम लीग नून ने कम बैक कर लिया है। क्या आपको लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर को तारीखी इस्तकबाल होने जा रहा है? इसमें कोई शुबा नहीं कि कल का जलसा एक बड़ा जलसा था, हम उस पर बात करेंगे जी। लेकिन ये जो है कि 21 तारीख को मियां साहब का एक तारीखी इस्तकबाल होगा, ये तो इस बात से मशरूत है ना कि मियां साहब 21 तारीख को तशरीफ ले आए। जब वो आएंगे तो इस्तकबाल होगा ना जी। पता नहीं मेरा दिल क्यों कह रहा है, बार बार कह रहा है कि मियां साहब 21 को नहीं आएंगे, इस 21 अक्टूबर को नहीं आएंगे, मेरा दिल कह रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहत है, मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कही हैं। खैर, चूंकि मियां साहब का जो स्केड्यूल था वो ये था कि आज उन्होंने यानी कि 9 अक्टूबर को उन्होंने सरजमीन हिजाज पर होना था, उम्रा की अदायगी करनी थी उन्होंने जी। मक्का और मदीना का सफर था उनका, सफर मुक़द्दस से आगाज करना था उन्होंने। वहां से फिर उन्होंने दुबई आना था, दुबई से कतर, चाइना और फिर वापस दुबई, और दुबई से फिर पाकिस्तान 21 तारीख को शाम 6 साढ़े 6 बजे उनकी फ्लाइट ने लाहौर लैंडिंग थी उसकी। तो वहां से फिर मियां साहब ने एक लश्कर के साथ जो उनके साथ आना था, या वो चंद लोग जिन्होंने वहां इस्तकबाल करना था, उनके जलो में मियां साहब ने हटो बचो का शोर मचाते हुए मीनार पाकिस्तान में आके जलसा करना था। ये तो उनका स्केड्यूल है। अब मियां साहब मक्का पहुंच गए या नहीं, मेरी इतला तो इसमें सिफर है। मैंने आज एक मतलब जो मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा सरगर्म उनका एक रहनुमा है और सोशल मीडिया वगैरह को देखते हैं, उनको आज मैंने फ़ोन किया और उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा मियां साहब फिर लाहौर से वहाँ से इंग्लैंड से निकले हैं? उन्होंने कहा जी मियां साहब रास्ते में हैं और वो मक्का पहुँच रहे हैं, सऊदी अरब पहुँच रहे हैं, ये उन्होंने फरमाया जी। उसके बाद की मुझे इतलात नहीं है। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा जी कि आप मुझे बताइए कि मियां साहब आ रहे हैं और जाहिर है कि इस वक्त मुल्क को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई का है। इतना बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की तारीख में, महंगाई का रोना तो हर दौर में रोया गया, लेकिन जिस कदर महंगाई आज है इससे पहले कभी भी नहीं थी। अच्छा, उसकी वजह, और दूसरे बेरोजगारी बढ़ी, बेपना बेरोजगार पहले भी लोग थे, लेकिन रवां 3 4 5 साल में बेरोजगारी की हद में अखीर इजाफा हुआ। इसी तरह गुर्बत में बेपना इजाफा हुआ। तो जिस कंडीशन में मियां साहब तशरीफ ला रहे हैं, वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब, देखना यह था कि क्या मियां साहब के पास कोई ऐसा प्लान है, कोई ऐसा प्लान, उनके पास कोई ऐसा मंसूबा। अभी तक उन्होंने कोई अपना विजनरी मैसेज नहीं दिया कि जब मैं आऊंगा तो लोगों को इस दलदल से निकालूंगा। क्या मियां साहब किस एलानिये के साथ आ रहे हैं? मैंने जब उनसे सवाल किया तो उनके पास एक ही जवाब था कि मियां साहब ने 5 के मुकाबले में 8 एटमी धमाके किए थे, मियां साहब ने मोटरवे बनाई थी, मियां साहब ने ऑरेंज ट्रेन बनाई, मेट्रो बस बनाई, ये सब कुछ मियां साहब ने किया, सड़कों के जाल बिछा दिए, पुल बना दिए। मैंने कहा जी वो सारी बातें दुरुस्त हैं, मियां साहब ने धमाके किए तो कोई मुआशी धमाका भी करेंगे। तो उन्होंने कहा जी कि मियां साहब इसका ऐलान खुद करने वाले हैं 21 अक्टूबर को लाहौर के जलसे में। तो अब उनके बकौल तो ये है कि मियां साहब कर्जों से निजात दिलाएंगे IMF के, मियां साहब कशकोल तोड़ देंगे। एक दफा पहले भी मियां साहब ने कशकोल तोड़ने का ऐलान किया था। मियां साहब ने कर्ज उतारो मुल्क संवारो के नाम पे उन्होंने कहा था कि मैं लोगों से, अपने लोगों से पैसे लेकर IMF और वर्ल्ड बैंक और जितने भी मालियाती इदारे उनके मुंह पर मारूंगा और हम कशकोल तोड़ देंगे। मियां साहब ने अरबों रुपए इकट्ठे किए, लोगों ने दिल खोल कर दिए थे। वो कर्ज उतारो मुल्क संवारो की जो रकम थी उसकी आज तक समझ नहीं है वो किधर गई। जैसे वो बाबा रहमती नहीं थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जनाब साकिब निसार साहब को पता नहीं किसने उनको बाबा रहमती कह दिया। उन्होंने डैम के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, वो पैसे कहाँ गए कोई पता ही नहीं उसका। तो जस्टिस फाइज काजी साहब से इल्तमास है कि ये अदलिया पे इल्जाम है, ये एक जज पे नहीं है, अदलिया पे इल्जाम है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, कॉल के जरिए भी वो इकट्ठे होते थे। आप अपने मोबाइल से एक यस करते थे और 10 रुपए ट्रांसफर हो जाते थे। मैंने भी की है डोनेशन। तो एक तो जस्टिस फाइज काजी साहब को ये बता देना चाहिए कि वो पैसे कहाँ गए हैं, ये उनके जिम्मे है, वरना ये समझा जाएगा कि वो जो करप्शन है वो अदलिया के खाते में है। तो एक अच्छा, मैं 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है आज, मियां साहब पे हम दोबारा आएंगे। एक तो
میں مایوس ہوں ابھی تک چیف جسٹس آف پاکستان کہ انہوں نے پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کون سے بڑے فیصلے انہوں نے کرنے ہیں. ان کے پاس 1 سال بھی نہیں ہے پورا ان کی جو ملازمت کی مدت ہے. اس 1 سال میں بہت ساری توقعات ہیں ان سے. اچھا, عوامی جو فیصلے ان میں سے کسی ایک پر ان کی توجہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ڈالر روز نیچے جا رہا ہے, آج بھی کو 1.5 روپیہ نیچے گیا ہے. ڈالر مسلسل نیچے جا رہا ہے, لیکن چیزوں کی قیمتوں میں رتی برابر جو ہے کمی نہیں آ رہی. اچھا, ڈاکٹر اعجاز بیگ صاحب جو آج بات کر رہے تھے کہ جو موٹر سائیکل ہونڈا 70 2.25 لاکھ کی ہو گئی ہے یا اس سے بھی زیادہ, بھائی وہ ڈالر کی وجہ سے ہوئی تھی نا کہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے تو وہ 2.25 لاکھ کی ہے. اب ڈالر سستا ہوا ہے, وہ کیوں سستی نہیں ہوئی؟ یا کوئی بھی چیز جو ڈالر سے جڑی ہے, ہم تو گھی تک جو ہے کہتے تھے نا کہ اس کا خام مال مٹیریل جو ہے وہ آتا ہے فلاں ملک سے, تو ڈالرز میں آتا ہے, تو اس لیے یہاں چیزیں مہنگی ہیں. اب ڈالر سستا ہوا ہے لیکن لوگوں تک ریلیف نہیں پہنچا. یہ دینا تھا ہمارے جنہیں میں کاکڑ لاکڑ پیار سے کہتا ہوں, میرے لاڈلے ہیں نا, میرے چہیتے ہیں نگران وزیر اعظم صاحب. پہلے 2 دن وہ بڑا نظر آئے ہمیں, انہوں نے اجلاس بلا لیا, بجلی سستی کرنی ہے. خدا کا لاکھ شکر 15 دن سے وہ غائب ہیں. پتہ نہیں کون سی سلیمانی ٹوپی انہوں نے پہنی ہے, کہاں غائب ہیں. نہ ان کی کوئی بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے, نہ کچھ ریلیف دینے کی بات ہو رہی ہے. وہ ہیں کہاں؟ البتہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب میں, نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب, وہ بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ہر روز فوٹو سیشن ہوتا ہے. وہ تو گنڈیری والی کی ریڑھی پر بھی پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کے پوچھتے ہیں کہ تمہاری گنڈیریاں معیاری ہیں کہ نہیں, اور تم نے ریٹ کیا لگا رکھا ہے. بندے معطل کر رہے ہیں. وہ تو ان کی بھاگ دوڑ نظر آ رہی ہے. اچھا, ان کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے اگر کسی کو افاقہ نہیں ہو رہا تو وہ لطیفہ تو آپ نے سنا ہے نا, وہ بندر والا, انہیں کیا اس گل دے نال میرا کوئی سروکار نہیں کہ تیری بڈھی نو آرام ہوندا ہے پیا نہیں ہوندا, میری آنیاں جانیاں. تو یہ جو ہمارے محسن نقوی صاحب ہیں, ان کی آنیاں جانیاں تو آپ دیکھیں, اگر پنجاب میں کوئی ایک بھی منصوبہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچا یا لوگوں کو ریلیف نہیں ملا, تو یہ ان بیچاروں کے نصیب ہیں. محسن نقوی صاحب کی آنیاں جانیاں ان میں کوئی کمی نہیں آئی. تو کاکڑ صاحب جو ہیں یہ بیچارے, تو انہوں نے تو آنیاں جانیاں بھی نہیں دکھائیں. کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے, قوم سے بڑا خطاب نہیں ہے, کوئی اعلان نہیں ہے. تو اجلاس انہوں نے کیے تھے بجلی سستی کرنے. اس کے بعد لوگ بھی ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے, اور اللہ کے فضل و کاکڑ صاحب تو بہت زیادہ ٹھنڈے ہو کر بیٹھے نا. انہوں نے کہا کہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان آتے ہیں تو انہوں نے ایک معاشی پالیسی کا جو مجھے بتایا گیا آج کہ میاں صاحب نے جیسے ایٹمی دھماکے کیے تھے, میاں صاحب ایک معاشی دھماکہ کرنے جا رہے ہیں. اس سے پاکستان کی معیشت جو ہے آسمان کو چھوئے گی اور دودھ کی نہریں بہیں گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن میاں صاحب کا جو پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے, اگر اس کو دیکھا جائے, یہ مسلم لیگ نون نے 16 مہینے گزارے نا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب IMF کی وجہ سے ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں. یہ سب کیا درا عمران خان کا تھا. تو جب میاں صاحب آئیں گے اور اللہ کرے انہیں حکومت ملے, مطلب میں تو دعا کر سکتا ہوں نا, اگر انہیں حکومت مل جاتی ہے تو میرے نزدیک, میرے خیال کے مطابق, پہلی بات تو میاں صاحب آ نہیں رہے. دوسری بات, اگر میاں صاحب آ جاتے ہیں اور حکومت بھی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, چوتھی دفعہ وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں پاکستان کے. IMF نے جو شرائط طے کر دی ہیں, ان کے بھائی نے طے کی ہیں اب, جناب میاں شہباز شریف صاحب نے. تو جو انہوں نے شرائط طے کی ہیں, میاں صاحب کیسے ان کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو وہ ایک 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میاں صاحب بڑا کشکول لے کے پھر نکلیں گے سعودی عرب کے پاس, قطر کے پاس, یعنی کہ متحدہ عرب امارات کے سارے, وہاں سے وہ چندہ اکٹھا کریں گے, قرض لیں گے, چائنا کے پاس جائیں گے, سعودی عرب جائیں گے, اور بالآخر پھر گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے IMF کے سامنے. اس کے علاوہ کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. میاں صاحب کون سا وین ہے ان کے پاس؟ میری سمجھ سے بالا ہے کہ میاں صاحب پاکستان آئیں گے اور قوم کے نجات دہندہ بن جائیں گے. باہر کیا اس وقت موقع بڑا ہے میاں صاحب کے پاس, ان کا کوئی مد مقابل نہیں ہے. اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی میاں صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتی بلاول بھٹو کو لے کے. بلاول بھٹو نواز شریف کا ویٹ پورا نہیں کرتے. ان کی ٹکر کا جو لیڈر تھا, جس نے میاں صاحب کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ناک آؤٹ کر دیا تھا, پویلین سے بہت باہر پھینک دیا تھا, وہ تھا عمران خان. اور عمران خان کی قسمت کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگ مانے یا نہ مانے, آج جو سائفر کے کیس کی سماعت ہوئی ہے, اب غالباً 17 تاریخ جو ہے 17 اکتوبر, اس کے لیے 17 اکتوبر کو باقاعدہ اس کا ٹرائل شروع ہو گیا. آج 17 اکتوبر کو ان پہ فرد جرم عائد کر دی جائے گی, اور 17 اکتوبر کو اگر فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر 2-3 ہفتوں کی بات ہے, زیادہ سے زیادہ 4 ہفتوں کی بات, یعنی کہ پھر نومبر کے پہلے عشرے میں فیصلہ آ سکتا ہے جناب عمران خان کے خلاف. تو میاں صاحب کے لیے تو بالکل میدان کھلا ہے, ان کا کوئی مدعے مقابل نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری
انہوں نے جو کرپشن کی تھی وہ تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پکی بات ہے یہ۔ اچھا میاں صاحب کا مقابلہ کون کرے گا؟ پنجاب میں انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دے دی ہے، جو نگران سیٹ اپ ہے، ظاہر ہے انہی کا سیٹ اپ ہے جی، تو کالعدم قرار دے دی ہے۔ ان کے جلسوں پر مطلب بین ہے، کوئی دکھا نہیں سکتا۔ گجرانوالہ میں جمعہ والے دن سعد رضوی تشریف لائے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے وہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، تحریک لبیک کے لوگ جانتے ہیں، پتہ نہیں آئے تھے۔ میں نے بہت سارے صحافیوں سے رابطہ کیا، میں نے کہا آپ نے کوریج کیا؟ انہوں نے کہا جی بالکل، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ تحریک لبیک کا کوئی جلسہ تھا۔ ہاں بینرز بہت زیادہ پڑے، سٹیمرز بہت زیادہ لگے تھے، پورا گجرانوالہ جو تو بھرا ہوا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں میاں جو تھا نا ہمیں کہ مذہبی ووٹ جو ہے میاں صاحب کے اگینسٹ جائے گا، جو تپے ہوئے لوگ ہیں، عمران خان کے ڈسے ہوئے لوگ، پیپلز پارٹی کے ڈسے ہوئے لوگ، وہ دوبارہ ووٹ دے دیں گے تحریک لبیک کو۔ اب وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کھلا میدان میاں صاحب کو ماضی میں کبھی نہیں ملا۔ اگر میاں صاحب تشریف لاتے ہیں، میں بار بار اگر کہہ رہا ہوں 21 تاریخ کو اگر تشریف لاتے ہیں میاں صاحب، تو یہ جو تھا کل کا جلسہ جس کا ذکر کیا کہ ان کا کم بیک ہو گیا ہے۔ اچھا ہمارے دوست ہیں جناب ظہور صاحب تشریف لائے آج ہمارے دفتر جی، تو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی جیسا جلسہ انہوں نے کیا ہے ایسا جلسہ میں اگر کروں جناح اسٹیڈیم میں تو اس سے زیادہ لوگ اکٹھے کر سکتا ہوں۔ جیسے گول ٹیبلز پہ لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے اور ہر ٹیبل پہ کھانا سرو کیا جاتا ہے، ایسے جناب آپ کو پتہ ہے نا ہمارے جو سیف کھوکھر صاحب ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہے، آج انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے اس لیے بھی کیا کہ عمران خان کے دور میں ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا، انہوں نے قبضہ شاید کیا تھا، کوئی جگہ جو تھی اور لاٹ کروائی ہوگی انہوں نے، تو اسے سرکاری طور پر یہ سمجھا گیا کہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا، تو ان کے بنے بنائے محلات جو تھے ان کو گرا دیا گیا، ان کے پلازے گرا دیے، بڑے اربوں روپے کا نقصان ہوا ان کا۔ تو انہوں نے میرا خیال ہے اس کی بھی کیڑ نکالی ہے۔ انہوں نے کل کا جو جلسہ کیا ہے اس میں پھر انہوں نے دور دور سے کارڈ بھیج کے لوگوں کو بلایا کہ آپ آئیں، آپ سنا ہے، میں تو مطلب وہ ڈشز نہیں میں نے دیکھی، سنا ہے کہ بڑا اہتمام کیا گیا تھا، لوگوں کو ٹیبل پہ سرو کیا گیا، اور جو یہ بھی شنید ہے کہ جو کہا گیا تھا نا کہ جو اتنے بندے لائے گا اس کو موٹر سائیکل دی جائے گی، تو اس کے بھی کوپن شوپن یہ وغیرہ جو بھی بار کیا وہاں انہوں نے 4 لوگ اکٹھے کر لیے تھے۔ اور میری بات کا بڑا غصہ کیا نون لیگ والوں نے جب میں نے کہا تھا کہ جو شاہدرہ میں محترمہ نے جلسہ کیا مریم نواز نے، وہ ایک یونین کونسل لیول کا جلسہ تھا، وہ این اے حلقے کا جلسہ نہیں تھا، اس پہ بڑا انہوں نے رد عمل دیا۔ اور پھر مجھے انہوں نے کہا جو چیف پٹواری ہیں انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے بڑا اس روز مطلب متصبانہ سی گفتگو کی تھی، تو رات کا جلسہ آپ نے دیکھا، پھر ہم نے تو کسریں نکال دی ہیں، پورا لاہور امنڈ آیا تھا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میاں صاحب جب 21 تاریخ کو آئیں گے تو پھر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا، پورا لاہور جلسہ گاہ بن جائے گا، اور لوگ محترمہ بینظیر بھٹو کو 86 والے استقبال کو بھول جائیں گے۔ اچھا لوگ بھول جائیں تو بھول جائیں، لیکن میں نے بتانا ہے کہ جو میاں شہباز شریف صاحب نے مشکل فیصلے کیے تھے، وہ فیصلے شہباز شریف تو گلے نہیں پڑے، ان کے گلے نہیں پڑے، کیونکہ انہوں نے انتخاب نہیں کو لڑا اس کے بعد، وہ تو پہلے سے منتخب شدہ تھے۔ ایک جیسے بھی ہوا سائفر کا معاملے سے کہانی شروع ہوئی یا اس سے پہلے شروع ہوئی، ایک تحریک عدم اعتماد آتی ہے، عمران خان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، شہباز شریف صاحب کی قسمت کے وہ وزیر اعظم پاکستان بن گئے۔ انہوں نے جو مشکل فیصلے کیے تھے ان کا خمیازہ بھگتنا ہے اب جناب نواز شریف نے۔ نواز شریف صاحب پاکستان میں آتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ کتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے اور کتنے لوگ انہیں پذیرائی بخشتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق قوم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ بندہ جس شخص نے مجھ کو درد دیا، اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں۔ لوگ اس شکل کو نہیں بھول سکتے جنہوں نے ان کے دلوں پہ چرکے لگائے ہیں، لوگوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے ہیں۔ اب آج گجرانوالہ جو ہمارا گیس کی کمپنی ہے اس نے آج ایک سکیجول جاری کیا ہے کہ گجرانوالہ کے لوگوں کو صرف 7 گھنٹے جو ہے وقفے سے گیس دی جائے گی، باقی لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ تو آج اس کا بھی سکیجول آ گیا، تو گجرانوالہ کے لوگوں کے گھروں کے چولہے تو ٹھنڈے، ابھی سردیاں شروع نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، گیس کی بندش کا یہ حال ہے، تو ابھی سے انہوں نے پلان کر لیا کہ گجرانوالہ کے باسیوں کو ابھی 7 گھنٹے بھی دی جائے گی گیس، اور آنے والے دنوں میں یہ بیچاری 1 گھنٹہ بھی نہیں رہے گی، مطلب سارے دن میں 24 گھنٹے میں۔ اور اس دفعہ جو گیس کے بل آئے ہیں اس کا تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ گھروں کے بل 7-8 ہزار، جس کو 500-700 ہزار آتا تھا اسے 5-6-7 ہزار آئے ہیں۔ ایک تو یہ ہوا، اور دوسرا آج 40% جو ہے وہ گیس کی قیمت، مطلب یہ ساری چیزیں آپ جمع کریں تو کیا میاں صاحب کا استقبال جو ہے وہ ایک تاریخی استقبال ہوگا۔
میاں نواز شریف صاحب جب سے میں انہیں سن رہا ہوں کہ واپس آ رہے ہیں, میاں صاحب کے منہ سے ایک ایسا جملہ نہیں ہے. اچھا بھائی, عمران خان صاحب نے جھوٹ بولا تھا, انہوں نے اس قوم کو ورگلایا تھا, لیکن عمران خان کے پاس دکھانے کے لیے کوئی خواب تھا. انہوں نے خواب دکھایا میں 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا, انہوں نے کہا میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, انہوں نے کہا کہ میں اتنے 1000 ڈیم بنا دوں گا, یہ پتہ نہیں 100 یا جو بھی کہا تھا. انہوں نے تو, ان کے پاس تو دکھانے کے لیے خواب تھے. مسلم لیگ نون کے پاس بیچنے کے لیے کوئی چورن نہیں ہے. ان کے پاس ایک ہی چورن ہے جناب, ہم نے انڈیا کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 8 دھماکے کیے تھے, ہم نے جنگلہ بس بنائی تھی, ہم نے اورنج ٹرین بنائی ہے, ہم نے یہ کیا وہ کیا. اس کے علاوہ مسلم لیگ کے پاس, میں نے آج وہ جو چیف پٹواری تھے انہیں میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ الیکشن جو ہے وہ اسی بنیاد پر لڑنا ہے کہ ہم نے 8 دھماکے کیے تھے, میاں صاحب نے ہمیں ایٹمی پاور بنا دیا تھا. یہ ایک لمبی داستان ہے کہ میاں صاحب نے کیا کیا تھا. چلے مان لیا کہ میاں صاحب نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا, بقول ان کے کہ بل کلنٹن نے کہا تھا کہ ہم آپ کو کروڑوں ڈالر دے دیتے ہیں, اربوں ڈالر دے دیتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں, آپ دھماکہ نہ کریں. لیکن میاں صاحب دلیر بن گئے, شیر بن گئے, انہوں نے جھٹلا دیا, ٹھکرا دیا اور دھماکے کر دی. بھئی آپ کی بات کو مان لیا, کون انکار کرے. تو آپ نے یہ الیکشن تو اگر اس بنیاد پہ لڑنا ہے کہ ہم نے 8 دھماکے کیے تھے انڈیا کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں, یا اس بنیاد پہ لڑنا ہے کہ ہم نے جنگلہ بس دی تھی میٹرو, اور آپ نے اس بنیاد پر لڑنا ہے کہ ہم نے آپ کو رین ٹرین دی تھی, پھر تو میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ یہ لاہور سے ایم این اے اور ایم پی اے کی 1 سیٹ بھی نہیں لے سکیں گے اگر اس بنیاد پہ الیکشن لڑنا ہے. اگر میاں صاحب کے پاس کوئی ویژن ہے, کوئی نئی چیز ہے, اچھا نہ کریں بعد میں وہ, جیسے عمران خان نے 50 لاکھ گھر نہیں بنائے, جیسے 1 کروڑ نوکریاں نہیں دی, جیسے ڈیم نہیں بنائے, جیسے اتنے درخت نہیں لگائے جس دن انہوں نے کہا تھا, سارے یو ٹرن لے لیے. تو میاں صاحب اگر ایسا چورن بھی نہیں لے کے آتے, کوئی جھوٹا سچا خواب بھی نہیں لے کے آتے, اور منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں چونکہ میں نیلسن منڈیلا ہوں, عوام نے عمر ڈانا ہے اور ہم نے جناب 8 دھماکے کیے تھے, تو پھر نواز شریف صاحب کو میں بتا دوں کہ انہیں پاکستان تشریف لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ قوم ان کا وہ حشر کرنے والی ہے جو انہوں نے شہباز شریف صاحب کا لاہور میں کیا ہے. میاں صاحب کو صرف ٹریلر دکھایا گیا ہے, خواجہ آصف کے منہ پر جو سیاہی پھینکی گئی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایسا کوئی سلوک ہو. اگر ان کے پاس کوئی ویژن ہے تو وہ نکلنے سے پہلے دبئی میں پریس کانفرنس کر لیں, لوگوں کو بتائیں کہ میرے پاس یہ ویژن ہے, تاکہ ہم لوگ, مجھ جیسے لوگ بھی میاں صاحب کا استقبال کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار کھڑے ہوں اور میاں صاحب کا ایک بڑا استقبال کریں. اگر میاں صاحب نے اسی بنیاد پر وہی باتیں سنانی ہے کہ نواز شریف نے موٹر بھی دیا, نواز شریف نے ایٹمی قوت بنا دیا, نواز شریف نے دھماکے کر دیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو پھر میاں صاحب تشریف نہ لائیں. میں لکھ کے دیتا ہوں کہ پھر میاں صاحب کی ضمانتیں ضبط ہو جانی ہے. جیسے ٹکٹ پھینکے تھے نا لوگوں نے پی ٹی آئی کے, اس طرح مسلم لیگ نون کو ٹکٹ دینے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملے گا. لوگ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑیں گے اگر میاں صاحب نے کسی ویژن کا, کسی روڈ میپ کا انہوں نے اعلان نہ کیا کہ میں اس طریقے سے پاکستان کو آگے لے جا سکتا ہوں, پاکستان کو قرضوں سے نجات, لوگوں کو مہنگائی کی دلدل سے نکال سکتا ہوں. اگر میاں صاحب نے ایسا اعلان نہ کیا تو پھر میاں صاحب کو پاکستان نہیں آنا چاہیے, ان کا حشر نشر ہو جائے گا. اور پوری بات پورے تیقن کے ساتھ کہتا ہوں کہ میاں صاحب 21 تاریخ کو تشریف نہیں لا رہے. آخر میں یہ بات ہے, اس کی وجہ کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو سوالیہ پر اور فوجی اسٹیبلشمنٹ پر ایک بڑا الزام آنے والا ہے کہ میاں صاحب کی راہ ہموار کرنے کے لیے عمران خان کے خلاف ایک سازش ہوئی. سائفر کا تو مجھے پتا نہیں. پھر 9 مئی جو ہے یہ بہت چھوٹا نظر آنے لگے گا. 12 اکتوبر 1999 کو جو میاں نواز شریف صاحب نے فوج میں درار ڈال کے کیا تھا, آپ کو پتا ہے نا, وہ بغاوت بڑی بغاوت تھی جو میاں صاحب نے پیدا کی تھی. پھر لوگ سوال اٹھائیں گے چیف جسٹس آف پاکستان پر بھی اور جناب سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف پر بھی کہ انہوں نے کسی ایک کے لیے راہ ہموار کیا اور دوسرے کو انہوں نے دیوار میں چن دیا. پھر ترازو کے پلڑے برابر نہیں رہیں گے, جو مریم بی بی کہتی تھی کہ الیکشن تب ہوں گے جب ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے. تو ترازو کے پلڑے برابر نظر آنے چاہیے, انصاف سب کے لیے ہو. اگر عمران خان کو اس بات کی سزا ملتی ہے تو پھر میاں نواز شریف صاحب کو بھی 12 اکتوبر 1999 کے اقدامات پر ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. اور پھر جو انہوں نے خلائی مخلوق کیا یا جو عمران خان نے بھی یہ کیا, ان دونوں کا جرم پھر برابر ہے. پھر دونوں کو ایک ہی کورٹ میں سزا ہونی چاہیے. اور عمران خان نے کرپشن کی ہے تو میاں صاحب پر بھی یہی کرپشن کے کیسز تھے. عدالتیں اثر نو سنیں اور اوکاما کی بنیاد پر جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا, ان کے سامنے اوکاما کا کیس تھا ہی نہیں, ان کے پاس تھا منی ٹریل کا.
تو اس کا حساب قوم ضرور مانگے گی جسٹس فائز عیسیٰ قاضی سے کہ قاضی صاحب ذرا وہ بات دوبارہ سے بتا دیجیے. میاں نواز شریف صاحب نے حلف دیا تھا کہ ایمن فیلڈ میں میرا کوئی گھر نہیں, میرے پاس کوئی, بی بی مریم نے کہا تھا پوری دنیا میں میرا 3 مرلے کا گھر نہیں. تو ان کے پاس خربوں روپے پھر ان کی پاکٹ سے کیوں نکلے ہیں؟ کیا شہزادہ جاسم کی ساری جائیداد تھی؟ اگر شہزادہ جاسم کے خط کو حقیقت مان لیا جائے, ایسی منی ٹریلز ہو عمران خان سینکڑوں پیش کر سکتا ہے. ترازو کے پلڑے برابر کریں, بس یہ ہے ایک اپیل. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیع بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.